नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह निजात के साथ मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से इस्तकबाल करना चाहेंगे फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर के से तशरीफ़ लाए जनाब मौलाना मजाज़ुल हक़ साहब का इस्तकबाल है आपका मौलाना साहब, तमाम नाज़रीन की तरफ से। और नाज़रीन हम सब की तरफ से आप सबका भी खैर मक़दम है। आपके सवालात का भी इंतज़ार रहेगा, लेकिन उससे पहले अपने मौजू की तरफ आते हैं। हमारा आज का जो मौजू है वो कल के सिलसिले को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आपको याद होगा कल हमने बात की थी दीन में तदब्बुर और तफक्कुर की। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि ज़मीं वालों से ये कहकर तुलू होता है हर सूरज, उजाले बांट देने से उजाले कम नहीं होते। तो जिस तरह सूरज की रोशनी पर किसी का हक़ नहीं है, इसी तरह इल्म पर भी किसी फ़र्द वाहिद की इजारादारी नहीं है। इल्म हासिल करने के लिए न कोई उम्र की क़ैद है, न वक्त की पाबंदी है। ये वो सिलसिला है जो गोद से गोर तक यानी महद से लहद तक जारी रहता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बार बार जो है वो इल्म हासिल करने की ताकीद की है। आपने फरमाया तलबुल इल्म फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। इसी तरह आपने ये भी फरमाया कि कोई वालिद या कोई शख्स अपने औलाद को इससे अच्छा तोहफ़ा नहीं दे सकता कि वो उसे तालीम दे। तो तालीम की बहुत ख़ास अहमियत है, लेकिन आज के दौर में तालीम की नौइयत क्या है? कौन सी तालीम है जो ज़िंदगी के तकाज़ों से पूरी तरह हमें बहरवर होने का और नबरदाज़मा होने का मौका देती है? आज की जो तालीम है हम देखते हैं कि दो खानों में बटी हुई है। एक तबका है जो असरी उलूम यानी साइंस और टेक्नोलॉजी को फ़ौक़ियत देता है, दूसरा तबका अभी तक ऐसा है जो दीनी तालीम को ही जो है वो महदूद कर देता है अपने बच्चों को वहाँ तक। लेकिन बुनियादी बात यही है कि ज़माने के साथ हम कदम रहने के लिए दोनों में मुताबिकत बहुत ज़रूरी है। कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की, चलने की ज़रूरत है, तभी दीन और दुनिया दोनों की फलाह मुमकिन है। आइए हम मौलाना साहब के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि दीनी उलूम और दुनियावी उलूम, असरी उलूम, साइंस और टेक्नोलॉजी और कुरान और हदीस, रसूल पाक की सुन्नत, इन सब का इत्तिबा एक बैलेंस्ड वे में, जिसको हम कह सकते हैं कि मुतवाज़िन तरीक़े से कैसे हो सकता है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जो आप ये सवाल कर रही हैं कि दीनी उलूम और दुनियावी उलूम, असल में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई अलग अलग इस तरह की कैटेगरीज नहीं बनाई गई थी, बल्कि सारा इल्म जो है वो अल्लाह का दिया हुआ था। और तमाम सहाबा-ए-किराम दोनों तरीक़े के इल्म से मतलब अपने आप को समझते थे कि हमें सीखने चाहिए। ये ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में से है। आप ये देखिए जो पहली वही उतरी है, शुरू की 5 आयतें, उनका सबसे पहला लफ्ज़ ही इक़रा है, मतलब पढ़ो, पढ़ाई से मुतालिक। और आगे बढ़ के जब उन आयतों में ये कहा गया है कि मैंने इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था, कलम के ज़रिए सिखाया। मतलब इस बात से ये बात साबित हो गई कि क़यामत तक जितनी भी तरक्की होगी वो इल्म और फ़न के ज़रिए ही होगी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अक़ल दी है इल्म सीखने के लिए, और उसके बाद फिर हम डिस्कवरी करें और फिर तरक्की करें। ये जो असली इल्म और दुनियावी इल्म का अलग अलग मतलब इन्होंने वो कर दिया फासला, ये किसी भी कीमत पे ठीक नहीं है, क्योंकि जितना कुरान है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भेजा हुआ, ये सारा वर्ड ऑफ गॉड है। और जितनी भी यूनिवर्स में फैली हुई चीज़ें हैं, पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, समंदर है, पेड़ पत्ते हैं, मतलब जितने इंसान हैं या और भी नबातात या जितनी भी जानवर, कीड़े मकोड़े, वो सब वर्क ऑफ गॉड हैं। जितनी गैलेक्सीज़ काम कर रही हैं ये अल्लाह का करना ही तो है। तो कुरान जो है, कुरान ने इन्हें भी आयात कहा है, मतलब निशान ये कहा है जितनी भी यूनिवर्स में फैली हुई चीज़ें हैं। तो और बार बार कुरान हमें इसमें गौर व फिक्र की मतलब तालीम भी देता है, हुक्म भी देता है। आप देखें कि कुरान में एक सूरह क़मर 54 नंबर सूरत है, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बार बार ये बात कही है कि मैंने कुरान को तुम्हारे समझने के लिए आसान किया है, कोई हिदायत लेने वाला। मतलब अल्लाह ऑफ़र दे रहे हैं आपको, अल्लाह आपको ऑर्डर दे रहे हैं कि आप इसमें गौर व फिक्र करें। और इन चीज़ों को आयात कहने का मतलब भी यही है कि कुरान की जो आयतें हैं उन्हें आप तिलावत करें, उनमें गौर व फिक्र करें, और ये जो यूनिवर्स में फैली हुई चीज़ें हैं इनमें भी गौर व फिक्र करें। तो ये दोनों इल्म जो हैं ये अल्लाह ही की तो हैं। कुरान का इल्म भी अल्लाह का है और यूनिवर्स में फैली हुई जो चीज़ें हैं वो भी अल्लाह ही का दिया हुआ इल्म है। बिल्कुल, हम यहाँ देखते हैं मौलाना साहब के कुरान पाक में जो भी चीज़ें बयान की गई हैं अल्लाह ताला की तख्लीक़ात के बारे में, उनमें से
80% کو ماڈرن سائنس نے تسلیم کر لیا ہے، اور باقی جو 20% ہے وہ بھی قریب. اب آپ یہ دیکھیں کہ جس کو کہتے ہیں کہ یہ بگ بینگ ہے، زمین کا جو ہے نقطہ جس کو آغاز کہتے ہیں یا ابتدائی آفرینش کہتے ہیں، اس کو بھی جو ہے وہ سائنس نے مان لیا ہے. تو ہم یہ آج دونوں علوم میں خانہ بندی کیوں دیکھتے ہیں؟ ان دونوں کی ایک دوسرے سے دوری کے اسباب کیا ہیں؟ یہ دونوں ایک ساتھ کیوں نہیں چل سکتے؟ اصل میں دوری کے اسباب بھی وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دوری کی وجہ ہے. اگر ہم حضور کی زندگی کو دیکھیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے ایک بار کہ علم و حکمت جو ہے وہ مومن کا کھویا ہوا خزانہ ہے، اسے جہاں سے ملے وہاں سے اسے لے لے. یہ نہیں کہا کہ دینی علم یا عصری علم، کوئی فرق نہیں کیا. آپ کو ایک میں واقعہ یاد دلاتا ہوں. جنگ بدر کے جب قیدی آئے تھے اور ان کو یہ طے ہوا آپس میں مشورے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے طے کیا کہ انہیں فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے. تو بہت سارے لوگوں کے بعد تو فدیہ دینے کے لیے تھا. کچھ لوگ ان میں ایسے بھی تھے جو تھے تو علم رکھنے والے اور پڑھے لکھے لوگ تھے، لیکن ان کے پاس فدیہ دینے کے لیے کچھ نہیں تھا. تو حضور نے ان سے یہ کہا کہ آپ فدیے کے بدلے میں ہمارے لوگوں کو اپنا علم دے دیں. تو وہ علم آپ دیکھو اس ٹائم وہ لوگ کافر تھے، اور اس ٹائم کا ان کا علم کون سا علم ہوگا؟ قرآن و حدیث کا علم تھوڑی ہوگا. وہ علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم اپنے لوگوں کو دلوایا ان سے. تو یہ بہت بڑا ثبوت ہے اس بات کا کہ عصری علم اور دنیاوی علم کوئی الگ الگ نہیں ہے. تمام علم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور ہمیں تمام علم سیکھنے چاہیے. اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیمات، شریعت کی تعلیمات بھی دیں، اور دنیاوی علم بھی. اچھے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے اس ٹائم امت کو، اچھے انجینئروں کی ضرورت ہے امت کو اس ٹائم، اچھے سائنٹسٹ چاہیے. تبھی تو آپ اصل میں پچھڑنے کی مین وجہ میری نظر میں، باقی تو علماء دین زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں میرے سے، مگر میری نظر میں اس ٹائم امت کے پچھڑنے کی مین وجہ یہ ہے کہ انہیں عصری تعلیم جو کہی جاتی ہے اس سے فرق کر کے کاٹ دیا گیا، جبکہ کوئی فرق نہیں. ایک سوال ہے مولانا صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ جب آغاز ہوتا ہے تو ہمارے سماج میں، ہم مسلم معاشرے کی جہاں بات کرتے ہیں تو وہ سماجی اعتبار سے اس میں کئی طبقات ہیں. ایک طبقہ ایسا ہے جو ابتدا کرتا ہے قرآن سے، اپنے بچوں کی تعلیم کا آغاز کرتا ہے. ایک طبقہ ایسا ہے جو کانوینٹ کے اسکولوں میں بچوں کو بھیج کر اپنی بچوں کا آغاز کرتا ہے تعلیم کا. تو یہاں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کی ذہنی ساخت ہے، ان کی نشو و نما ہے، ان میں واضح طور پر فرق مل رہا ہے. تو صحیح طریقہ کیا ہے؟ آغاز کس سے ہونا چاہیے، یا دونوں کو ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کتنی ضرورت ہے؟ یہ جو آپ نے سب سے آخر میں بات کہی ہے، یہ ہے اصل بات کہ ہمارے مدارس جو ہیں وہ اتنے ماڈرنائز ہو جانے چاہیے کہ ان میں جو دنیا کے علم ہیں، سائنس کی ترقی کے علم ہیں، وہ سارے اس میں آ جانے چاہیے، اور یہ دونوں تعلیمیں ساتھ ساتھ بچوں کو دلائی جانی چاہیے. اصل میں اس ٹائم جو آپ کے دل میں سوال ابھرا ہے بہت اچھا سوال ہے، اور اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ بہت سارے لوگ ابھی بھی ہماری کمیونٹی میں ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو دینی تعلیم دیں ہم اور مدرسوں میں بھیجیں، مگر جب وہ جا کے مدرسوں کا حال دیکھتے ہیں، وہاں کا اسٹینڈرڈ، وہاں کا کھانا، تو وہ ہاتھ کھینچ لیتے ہیں اپنا، اور اس وجہ سے ان کے بچے محروم رہ جاتے ہیں. اور وہ صرف اس پہ اپنی تسلی کر لیتے ہیں کہ کسی مولانا صاحب کو انہوں نے ٹیوشن کے لیے لگا دیا اور قرآن کا ناظرہ پڑھوا دیا. بچے کبھی ان کے نہ قرآن سیکھ پاتے ہیں، نہ سمجھ پاتے ہیں، نہ انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ کلام کیوں آیا ہے، اللہ نے کیوں بھیجا ہے. ہاں، اس کا حل میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہمارے مدرسوں کو ماڈرنائز ہونے کی ضرورت ہے. سماج کے جو طبقے میں ہمارے جو بڑے لوگ ہیں اور اثردار لوگ ہیں، جو چاہے لیڈرز ہوں، سیاسی لیڈر ہوں یا پیسے والے لوگ ہوں، جو دینداری کا ذہن رکھتے ہوں، ان لوگوں کو چاہیے کہ علماء دین سے بیٹھ کے ڈسکس کریں اس بارے میں. انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حل نکلے گا. 2 نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کر کے جائیں اپنے گھر سے، ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے. میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ پاک سے آپ 2 نفل پڑھ کے کوئی بھی کام کرنے جائیں تو انشاءاللہ وہ مسئلہ حل ہوا رکھا ہے. بالکل. یہاں ایک بات اور ہے مولانا صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ طبقہ جو مدارس کا رخ کرتا ہے، اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجتا ہے، معاشی طور پر وہ پسماندہ ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں بھیج سکیں اور ان کی دینی تعلیم کا بندوبست بھی کر سکیں. اب مدارس کا جو نقشہ یا جو صورتحال ابھی آپ نے بیان کی، تو وہ جو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے وہاں سے فارغ التحصیل ہو کر نکلتے ہیں، وہ دینی علوم میں بہت اس کو ان کو قدرت ہے اور دستگاہ رکھتے ہیں وہ، لیکن جب وہ میدان عمل میں جاتے ہیں، پروفیشنل زندگی کا آغاز کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں وہ بالکل اپنے آپ کو بے دست و پا سمجھتے ہیں. تو یہ جو آغاز کرے، وہاں جو آپ نے کہا ماڈرنائزیشن کی ضرورت ہے، جدید کاری کی ضرورت ہے، تو یہاں ذہنی ساخت کی بھی ضرورت ہے. بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ مدارس میں کوئی نئی چیز، وہ ہے نا آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. تو یہ جو کٹھن منزل ہے، اسے آسان کیسے کریں ہم؟ اصل میں ہمیں پھر قرآن کی طرف آنا پڑے گا. قرآن میں ایک جگہ اللہ رب العزت نے بات فرمائی ہے کہ تمہارے جو معاشرے کے تمام لوگ جو ہیں وہ دینی علم سیکھنے نہ نکل جائیں، بلکہ تھوڑے سے لوگ جو ہیں وہ دینی علم سیکھیں اور پھر وہ آ کے لوگوں کو شریعت سکھائیں، دین سکھائیں.
مقصد یہی ہے اللہ رب العزت کے کہ پورا کا پوری فوج اگر دین کی طرف دینی علم سیکھنے چلی گئی تو دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ اللہ رب العزت نے پوری دنیا چلانی ہے، اسے پتہ ہے کہ اسے اس دنیا میں کتنے ڈاکٹر چاہیے، کتنے انجینئر چاہیے، کتنے مولوی چاہیے، کتنے مطلب ہر پروفیشن کا اللہ کو پتہ ہے، دکانداروں کا کتنے مطلب کہاں پہ کون سی چیز کتنے اسے نوکر چاہیے، کس جگہ کس آفس میں کس طرح سے کام کرانے ہیں، تو اللہ رب العزت نے بانٹ رکھا ہے۔ اگر تمام کے تمام لوگ صرف اور صرف دین سیکھنے لگ جائیں گے تب بھی کام نہیں چلے گا، اور تمام کے تمام لوگ دین سے بے بہرا ہو جائیں گے تب بھی کام نہیں چلے گا۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو ان کی تربیت اور ان کی آخرت مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ ہم اصل میں ہمارے معاشرے میں فکر یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، اصل ہمیں فکر یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بچوں کے بعد ان کا کیا ہوگا۔ تو اس میں پھر ہماری یہ رہے گا کہ ہم انہیں شروع میں دینی تعلیم اور اپنے گھر کا ماحول بھی دینی۔ جب ہم خود موبائل لیے بیٹھے رہیں گے سارا دن تو ہمارے بچے بھی موبائل میں لگے رہیں گے، ہم ان کی کوئی تربیت کر ہی نہیں پاتے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم جو انہیں دے رہے ہیں وہ آبزرو کر رہے ہیں اور وہی انہیں فیڈ کرا رہے ہیں۔ یہاں دو سوالات ہیں مولانا صاحب۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے سماج میں ایسے ڈاکٹرز یا ایسے انجینئرز کیوں نہیں پیدا ہوتے جو قرآن پاک حفظ کیے ہوئے بھی ہوں یا ان کا قرآن و حدیث کا مطالعہ بھی ہو؟ یہ تو دوسرا سوال ہے۔ لیکن جو پہلا سوال یہ ہے کہ قوم میں یا مسلم طبقے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مساجد کے ائمہ ہیں ان کو سماج میں وہ حیثیت، وہ مرتبہ، وہ مقام حاصل نہیں ہے جس کے وہ مستحق ہیں۔ امام قوم کا امام ہے، مساجد کے جو امام ہیں وہ قوم کے امام ہیں، لیکن ان کی حیثیت ایک ادنا خادم سے بھی بدتر ہے۔ یہ وجہ یا یہ سوچ، یہ نظریہ کیوں؟ اس کے لیے دونوں ذمہ دار ہیں میڈم۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو معاشرے کے لوگ ہیں نا وہ اور دنیاوی چیزوں کے لیے، دنیاوی علم کے لیے، دنیاوی اپنے ایکٹیویٹیز کے لیے بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ امام جو ہیں وہ سستے سستا ڈھونڈ کے رکھتے ہیں مسجد میں۔ امام صاحب کی پوری تربیت ہونی چاہیے مسجد میں رکھنے سے پہلے، ان کی پوری چیکنگ ہونی چاہیے کہ ان کی کیا علوم ہے، کس طرح سے انہوں نے مفتی کا کورس کیا ہے، کیا ان کی سوچ ہے، ان کا انٹرویو ہونا چاہیے باقاعدہ، اور ان کی جو تنخواہ ہو وہ اتنی مطلب ایک ہینڈسم اماؤنٹ انہیں دینا چاہیے جس سے کہ ان کا گھر چل سکے، اور ان کے بچے جو ہیں وہ مطلب الٹی سیدھی چیزوں میں اپنا وقت لگا کے، مان لو میں کھل کے کہتا ہوں تعویذ گنڈوں میں لوگوں کو تعویذ گنڈوں کے پیسے لے کے اس سے اپنا گھر چلائیں، کیونکہ وہ تو اس ٹائم مجبور ہیں اس کام کے لیے۔ جب انہیں ایک ہینڈسم رقم ملے گی تو وہ لوگوں میں صرف اور صرف دین بانٹیں گے، اور ان کے اپنے اندر بھی اتنی قوت اور اتنا علم ہوگا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم سستا امام دیکھ کے مسجد میں رکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان امام صاحب کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، تو وہ جتنا انہیں جیسا امام ویسے مقتدی۔ اب ظاہر سی بات ہے، اچھا اس میں امام حضرات کی بھی تھوڑی سی غلطی یہ ہے کہ ایک امام صاحب کو مان لو اگر 3000 روپیہ کسی مسجد سے انتظامیہ سے مل رہے ہیں تو دوسرے امام صاحب آ کے ایک اپلیکیشن دے گی جی میں 2000 روپے میں آ جاؤں گا، تیسرے آئیں گے جی میں 1000 روپے میں آ جاؤں گا، تو انتظامیہ کو بھی لالچ آتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ مسجد میں ہی لگیں گے باقی کے پیسے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ کا جو کرائیٹیریا ہو امام رکھنے کا، ان کا علم ہو اور انہوں نے کون سے کورس کیے ہوئے ہیں اور ان کی سوچ کیا ہے اور وہ کس طرح سے معاشرے کو دے سکتے ہیں۔ اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تھی نا مسجدیں، وہ کمیونٹی سینٹر تھی معاشرے کی، جتنے بھی جس علاقے کی مسجد ہوتی تھی ساری ایکٹیویٹیز، ہاں اس میں ساری تربیت کی چیزیں، ساری ایکٹیویٹیز محلے کی، اسی میں سارے مسئلے حل ہوتے تھے۔ آج تو صرف اور صرف یہ نماز پڑھانے کی جگہ رہ گئی ہے اور کچھ نہیں رہ گیا، اسی وجہ سے دقت آ رہی ہے۔ ابھی آپ نے جو ذکر کیا کہ جس طرح لوگ آ کر ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرتے ہیں، یہ بھی ایک جو ہے جس کو کہہ سکتے ہیں کہ نقصان دہ ہوتا ہے ثابت۔ لیکن یہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں مولانا صاحب کہ آپ نے فرمایا کہ ایک معیار ہوتا ہے، ایک کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ شرائط ہوتے ہیں۔ اگر وہ کوئی شخص، کوئی امام اس کسوٹی پر کھرا اترتا ہے تو پھر اس کی تنخواہ یا اس کا جو کسب معاش کا جو پیمانہ ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ خود کفیل ہو جائے، یعنی مزید وہ تگ و دو نہ کرے، ادھر ادھر نہ بھاگے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بھی بچے ہیں، اس کی بھی ضروریات ہیں، اس کے اخراجات ہیں۔ اگر وہ اس تنخواہ سے پورے نہیں ہو رہے تو وہ مجبور ہے کہ وہ کچھ وقت اور جگہوں پر بھی دے۔ ایسے میں جو امامت کے فرائض ہیں وہ پوری طور پر خوش اسلوبی سے ادا نہیں کر سکے گا۔ تو یہاں اس کی کفالت، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے زمانے میں جو امام ہوتے تھے وہ ذوق و شوق کے ساتھ اپنے فرض کو ادا کرتے تھے، آج یہ ڈیوٹی سمجھ کر ادا کر رہے ہیں۔ تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہی معاشرہ ذمہ دار ہے، اور اصل میں بات یہ خود بھی ذمہ دار ہیں۔ میں معذرت کے ساتھ یہ بات چاہتا ہوں، میں خدا نہ خواستہ کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ فجر سے لے کے ظہر تک کا جو ٹائم ہے اسلام میں یہی بزنس کا ٹائم ہے، یہی روزی کا ٹائم بتایا گیا ہے، حدیثوں سے ثابت ہے یہ بات۔ اگر یہ ٹائم اتنا اللہ رب العزت نے ہمارے لیے سیٹ کیا ہے، ایک نماز دو نمازوں کے بیچ میں مین ٹائم یہی ہے، اسی میں اگر امام حضرات کوئی بھی بزنس شروع کرنا چاہیں یا کہیں جاب کرنا چاہیں تو، اور بات یہ ہے نا کہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ دعا ہے۔ صحابہ اکرام کا آپ طریقہ لے لیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ لے لیں،
حضور نے دیکھیں آپ کے 313 صحابہ اور جو بھی ٹوٹا پھوٹا سامان تھا سارا لے جا کے بدر میں رکھ دیا، اس کے بعد اللہ کے آگے گر گڑائے۔ آپ اپنی سی کوشش کر کے اللہ سے آپ مانگ کے تو دیکھیں، اب ہم اپنی سی کوشش کرتے رہتے ہیں، اللہ یاد ہی نہیں آتا۔ یہ بھی جتنے بھی لوگ ہوں، چاہے دیندار لوگ ہوں، چاہے دنیاوی اس میں لوگ بزنس میں وغیرہ میں ہوں، وہ بیچ میں اگر اللہ کو ملا لیں اپنے تمام معاملات میں تو انشاءاللہ تعالیٰ انہیں وہ برکت اور وہ مدد ملے گی جو اس ٹائم بھی آتی تھی، کیونکہ اللہ وہی ہے اور ہم بدل گئے۔ یہاں ایک سوال اور ہے، آپ نے کہا جو مساجد ہیں ان کی حیثیت کمیونٹی سینٹر کی ہے، تربیتی مرکز بھی ہے، ایک شخص وہاں جاتا ہے کوئی سوال لے کر یا کچھ جاننے کے لیے، اور وہاں اسے امام نہیں ملتے یا ایسے لوگ نہیں ملتے جن سے کہ وہ استفادہ کر سکے، تو پھر یہ وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ جیسے بالکل، میں بھی تو یہی بات کہہ رہا ہوں، تو پھر وہ امام اگر اپنی، جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی اور ضرورتوں کے لیے بھی جانا ہے، تو خود امام حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو تنخواہ ملتی ہے وہ ہمارے بچوں کی کفالت کے لیے، ہمارے اخراجات کے لیے پوری نہیں ہے، مجبوراً ہمیں دوسرے کام کرنے پڑتے ہیں، تو ایسے صورت میں دونوں مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ نہیں، بالکل اس کے لیے یہ ہے نا کہ وہ ایک ٹائمنگ سیٹ کریں نا لوگوں کے لیے، کہ لوگوں کے جو بھی مسئلے ہوں، جو بھی معاملے ہوں، یا کسی کو کوئی بات پوچھنی ہے، کوئی سوال کرنا ہے دین سے متعلق، اپنے معاملوں سے متعلق، تو ان کا ٹائم ہونا چاہیے کہ امام صاحب عصر سے لے کے مغرب تک سوالوں کے جواب دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ یہ تھا کہ فجر پڑھانے کے بعد پلٹ کے کہتے تھے لوگوں سے کہ بھئی کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو، کسی کا کوئی معاملہ ہو تو بیان کرو، تو حضور نے ٹائم سیٹ کیا ہوا تھا۔ تو ٹائم مینجمنٹ بھی اسلام کا حصہ ہے، تو اگر وہ امام صاحب دن میں اپنا کام کر لیں صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم ان لوگوں کے لیے، مگر انہیں علم بھی تو ہو۔ ہمارے جو امام ہیں، معذرت کے ساتھ میں سب کو نہیں کہہ رہا، لیکن زیادہ تر کا حال یہ ہے کہ ان کی ڈیوٹی صرف نماز پڑھانے کی ہے، اگر ان سے کوئی سوال پوچھ لے تو وہ یہ کہتے ہیں جا کے مدرسے سے فتویٰ لے کے آؤ۔ یہاں دو کالرز ہیں ہمارے ساتھ مجاز صاحب، اور جو میرا دوسرا سوال ہے وہ بہت اہم ہے کہ جو ڈاکٹرز اور انجینئرز ہیں یہ قرآن پاک کے حفاظ کیوں نہیں ہیں، احادیث جاننے والے کیوں نہیں ہیں؟ کیا کیا جائے کہ ہم ایسی ایک نسل تیار کریں، ایسے نوجوان تیار کریں جو دونوں کسوٹیوں پر پورے اتریں؟ دو کالرز ہیں، یاسمین صاحبہ اور مظاہر بھائی۔ مظاہر بھائی تھوڑا سا انتظار، یاسمین صاحبہ سے بات کر رہے ہیں، فرمائیے۔ ہیلو جی بہن، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، میرے 3 سوال ہیں میڈم جی۔ پہلا سوال یہ کہ میرا بیٹا دین سے کافی دور ہے، یعنی اس کے ہاتھوں میں وہ ہندو لوگوں کی طرح گوندے ہوا ہے جسم پر۔ جی اور جی دوسرا سوال بتائیے۔ دوسرا سوال، میرے گھر میں کافی پریشانی ہے جی ٹھیک اور ہے۔ تیسرا، میرے ممی کے لیے کوئی دعا بتاؤ کہ ان کے پیروں کے اندر نا منگیا آ رہی، مطلب سن ہو رہی شوگر کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، آپ کے بیٹے کی عمر کیا ہے یاسمین صاحبہ؟ 29 سال۔ 29 سال، ٹھیک ہے۔ مظاہر بھائی آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ جی وعلیکم السلام۔ میرے پاپا کی طبیعت آج 2 سال سے خراب ہے اور ان کے ہاتھ ادھر سن رہتا ہے سب کچھ۔ پاپا نے فون کرا تھا، موسم نام تھا ان کا، تو انہیں ابھی تک کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے، ادھر ہی کہ ان کا ہاتھ طرح ہی رہتا ہے ہر وقت۔ ٹھیک ہے مظاہر، تھوڑا سا انتظار۔ جی پیرالائسس ہے کیا؟ شوگر تو نہیں؟ جی پیرالائز نہیں تھا، تو ڈاکٹر نے غلط انجیکشن لگا دیا انہیں پیرالائز کا۔ شوگر تو نہیں؟ مظاہر تو نہیں ہے شوگر؟ مولانا صاحب جاننا چاہ رہے ہیں کہ انہیں شوگر تو نہیں ہے، ڈائبٹیز تو نہیں ہے؟ شوگر نہیں ہے۔ نہیں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار، ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں ناظرین، بہت جلد حاضر ہوئے۔ ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے، سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں پہلے سوال سے۔ یاسمین صاحبہ کا جو بیٹا ہے 29 سال عمر بتائی اور جو کیفیت بتائی وہ آپ نے سنی، دین سے دوری کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں؟ اس کے لیے آپ یہ کریں کہ سورہ فرقان کی 74 نمبر آیت ہے، اس کا ورد کرا کریں، تو اس میں یہ رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بچے میں چینجنگ آئی۔ دوسرے جب وہ سوتے ہوئے ہوں تو ان کے پائنتیوں کی طرف کھڑے ہو کے 3 بار درود آگے پیچھے اور 21 بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کے ان کے اوپر دم کریں۔ 4-5 دن بعد ان سے بات کریں تو وہ دین کی طرف ان کا رجحان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور جسم انہوں نے گدوا لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع فرمایا ہے جسم گدوانے کے لیے، لیکن ابھی آپ اس میں کچھ نہیں کر سکتی، تھوڑا سا دین کی طرف آئیں گے، ان کا رجحان دین کی طرف جب ہوگا تو انشاءاللہ یہ چینجنگ آ جائے گی۔ عمر کے ساتھ ساتھ یہ ساری تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ جی اگلی کالر سمیہ ہے، فرمائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ سمیہ صاحبہ سن پا رہی ہیں؟ جی ہاں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے 2 سوال ہیں واجب۔ جی بتائیے۔
मेरा 18 साल का लड़का है, वो जन्म से बोल रहे तो। जी मैम। 18 साल का बेटा है आपका, परेशानी क्या है? 18 साल का लड़का है, वो जन्म से सुनता नहीं है, बोलता नहीं है। ठीक है, दूसरा सवाल। दूसरा, 3 बच्चे, उसके नाम के मायने जानने। नाम बताएं। एक का आफ्ताब है। हाँ, और लड़की का अनीशा और आलिया। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। पहले सवाल की जानिब हम बढ़ना ज़रूर चाहेंगे, लेकिन अब्दुल रज़ाक साहब का सवाल ले लें। जी भाई, सवाल बताइए। वालेकुम अस्सलाम। मसला है जी, तो गैब से रोजी आने के लिए, ज्यादा रोजी आने के लिए जरा कौन सी आयत या नमाज पढ़ने के लिए? ठीक है जी। मौलाना साहब, रोज़ी में बरकत के लिए बहुत अहम सवाल है और कई भाई बहनों का ये सवाल होता है। रोज़ी में बरकत के लिए एक तो 5 नमाज़ें अपनी सही रखें और उसमें हर नमाज के बाद अल्लाह से हलाल रोज़ी की दुआ करें, और सूरह माइदा की 114 नंबर आयत का विर्द किया करें। और एक और मामूल बना लें अपनी ज़िंदगी में कि 300 बार या ज़ल जलाल वल इकराम और 300 बार या वली या वाली या नसीर, इसका विर्द करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी रोज़ी कुशादा भी हो जाएगी और बरकत भी होगी और हलाल भी होगी इंशाअल्लाह। काफ़ी परेशानियाँ यास्मीन साहबा के घर में है, परेशानियों से दूरी के लिए या निजात के लिए क्या किया? हाँ, उसके लिए एक तो इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज़ पढ़ें, एक तस्वीर रोज़, और आयत करीमा पढ़ें, कम से कम एक तस्वीर, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये आयत करीमा जो है अल्लाह की क्रेन है मुश्किलों से निकालने की, तो इंशाअल्लाह ये मुश्किलों से निकल जाएंगी। जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुश्किलों से निकाल दिया था इस आयत के पढ़ने से। जी, इसकी कोई तादाद भी है? एक तस्वीर मैंने बोली है, अगर ये एक तस्वीर पढ़ेंगी तो इंशाअल्लाह इन्हें 40 बार भी पढ़ लेंगे तब भी काम हो जाए। जी, वालदा के पैर सुन रहते हैं इनके? हाँ, इनकी वालदा के पैर सुन रहते हैं, उन्हें शुगर भी है, तो उन्हें 5 पत्ती ज़ाफ़रान सुबह शाम लेनी चाहिए, सादे पानी से, खाने के बाद 1 घूंट पानी से। जी, मज़ाहिर का सवाल वालिद से मुताल्लिक़ है, डॉक्टरों ने गलत इंजेक्शन दे दिया, अब हाथ जो है वो बिल्कुल सुन हो चुके हैं। जी, उन्हें ये चाहिए कि एक तो 5 काजू और 5 मुनक्का रोज़ दें अपने वालिद को किसी भी वक्त, और 5 पत्ती ज़ाफ़रान की सुबह शाम खाने के बाद 1 घूंट पानी से, और शहद दें गर्म पानी में सुबह शाम, और जितनी भी ताकत की चीज़ें उन्हें दे सकते हो, फल वगैरह, वो खिलाएं। इंशाअल्लाह ताला उनके हाथ में मूवमेंट आ जाएगा। 5 काजू 5 मुनक्का डेली शुरू कर दें फ़ौरन, और ज़ाफ़रान भी। शहद गर्म पानी में देना है? जी, 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच शहद घोल के सुबह शाम पिएं, और रात को शहद दूध के साथ भी पिएं, तो इंशाअल्लाह बहुत उनके हाथ पैरों में ताकत आ जाएगी इंशाअल्लाह। अब इनका सवाल जो है सुमैया साहिबा का, 18 साल का लड़का है लेकिन वो बोल और सुन नहीं सकता। असल में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो अल्लाह की तरफ से ही ऐसा मामला होता है। हम असल में मैकेनिक हैं, अल्लाह मेकर है। जो चीज़ मेकर सही करके ना भेजे ना, उसे मैकेनिक सही नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी ये अल्लाह से दुआ करके उसे आधा अखरोट 1 चम्मच शहद में पीस कर, अखरोट को पीस के शहद में मिला के उसे चटाना शुरू करें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह चाहेगा तो वो ठीक हो सकता है इंशाअल्लाह। शीरी और शबाना दोनों हमारे साथ हैं। पहले शीरी आपसे मुखातिब, फरमाइए सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमने जमीन ली थी, 9 साल हो गए करीब। जी, तो अब ये सोच रहे हैं, ना वो ना बिक रही है ना बन रहा है, उस पर हमारे पास पैसे भी कम है ही नहीं पैसे ज्यादा इतने मकान बनाने के लिए। ठीक है, अल्लाह ताला असबाब ज़रूर फराहम करेगा, थोड़ा सा इंतज़ार। शबाना, आप बताइए आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरी अम्मी की तबीयत बहुत खराब है थी, फालिज काटे के, मेरे अब्बू भी खत्म हो चुके हैं। जी, अपनी वालदा की बीमारी के बारे में कुछ और बता दें। हेलो जी, आपकी वालदा की तबीयत क्या ख़राब है, नौयत क्या है बीमारी की? जी, मेरी अम्मी की फालिज है, मेरे अब्बू भी नहीं है। ठीक, फालिज कितने साल से है? 2 साल से है। जी, पूरे जिस्म पे है या कुछ हिस्सों में है? पूरे। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक और लेंगे नाज़रीन, बहुत जल्द हाजिर हुए। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। कई सवालात हमारे पास हैं, मौलाना साहब की तरफ चलते हैं। 9 साल से जैसे उन्होंने बताया कि ना वो जो ज़मीन है ना वो फ़रोख्त हो रही है और ना उस पर कोई चीज़ तामीर हो पा रही है, क्या किया जाए? तो असल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अल्लाह को पता होता है कौन सा काम किस तरह से कराना है। उसके लिए ये करें कि एक तो सूरह आराफ है, 7वीं सूरत जो है, उसकी 10 नंबर आयत का विर्द करें, और इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन क़दीर 1 तस्बीह पढ़ें, और या वली या वाली या वली या नसीर 300 बार रोज़ पढ़ें।
انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ایسا انتظام ہو جائے گا کہ وہ زمین بکے تو دوسرا مکان مل جائے گا، ادروائز اسی زمین پہ ان کا مکان اسٹارٹ ہو جائے گا. جی گزارش ہے کہ اسے دہرا دیجیے، ہو سکتا ہے وہ جلد میں. یا ولی یا والی یا ولی یا نصیر 300 بار اور اِنَّ ربی علی کل شیء قدیر ایک تسبیح پڑھ کے انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں اور کام ہو جائے گا. اور سورہ اعراف کی کون سی؟ سورہ اعراف کی 10 نمبر آیت میں نے بتائی تھی کہ اس کا ورد رکھیں 7 بار 9 بار 11 بار اس طرح سے پڑھ لیں. آیت چھوٹی سی آیت ہے تو انشاءاللہ ان کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ. تسلیم صاحب فرمائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ تسلیم بھائی میں سن پا رہے ہیں؟ جی سن رہے ہیں. جی جی فرمائیے سوال کیا ہے؟ یہ میری بچی کا رشتے میں بہت رکاوٹ ہو رہا ہے، سیٹ نہیں ہو پا رہا ہے، سمجھے نا. جی ٹھیک ہے. اس سے ہی ملتا جلتا ایک سوال کل بھی آیا تھا مولانا صاحب جس میں انہوں نے اچھے رشتوں کے لیے دعا کہی تھی. کیا کیا جائے دونوں سوالوں کے لیے؟ اس میں یہ کرنا چاہیے کہ ان کی بچی کو عصر کی نماز کے بعد بنا بولے وہیں بیٹھی رہیں اور 40 دن کا عمل بنا لیں. 300 بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ اور 40 بار آیت کریمہ پڑھ کے اللہ سے صرف ایک دعا کریں کہ اللہ میرے لیے اپنی پسند کا رشتہ بھیج دیجیے. اور یہ 40 دن کا عمل ہے، اس میں صرف پیریڈ کے دن آگے بڑھانے ہوتے ہیں اور کوئی ناغہ نہیں کرنی. کہیں بھی گھومنے جائیں شادی میں جائیں وہیں پڑھیں. مطلب یہ عمل بنا لیں 300 بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ اور 40 بار آیت کریمہ پڑھ کے اس کے بعد صرف ایک دعا. والدین بھی چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں. اور سورہ فرقان کی 54 نمبر آیت کا ورد کریں گے تو انشاءاللہ رشتوں کی بھرمار ہوگی انشاءاللہ. فالج سے متعلق ایک سوال تھا لیکن اس سے پہلے عقیلہ صاحبہ کا سوال نوٹ کر لیں. جی بہن بتائیے. عقیلہ صاحبہ سن پا رہی ہیں ہمیں؟ جی جی سن پا رہی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہاں میرے گھر کی پریشانی بہت ہے. میرے گھر میں پہنچ جاتا ہے، میرے بچے کا بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہمارے 2-3 چکر ایکسیڈنٹ ہو گئے. گھر کے تنگی بھی بہت ہے، جو دیکھو وہ مطلب حالت ایسے ہیں کہ ہم بتا نہیں سکتے آپ کو. عقیلہ صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے، گھر کے تمام لوگ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں؟ جی بالکل. نماز کی تو 5 وقت کے نام سے ہر جو نماز رہتی ہے وہ ہر نماز کلام پاک کی تلاوت وغیرہ سب کچھ اللہ کے کرم سے سب کچھ کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے، بھی جانیں گے مولانا صاحب سے کہ مزید کیا کیا جائے کہ اللہ پریشانیوں کو دور کرے. زینب بہن آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ جی باجی السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی ہمارا گھر نہیں ہے، ہمارا گھر بن جائے ایسی کوئی دعا بتا دیجیے، امام صاحب سے کہیے. انشاءاللہ. اور دوسرا سوال یہ ہے ہمیں بواسیر ہے، بواسیر صحیح ہو جائے ہماری. ٹھیک ہے. بواسیر آپ کو خونی ہے یا بادی ہے؟ نہیں بادی ہے. ٹھیک ہے. جی مولانا صاحب. مکان کے لیے تو اللہ رب العزت سے دعا کریں اور وہی جو میں نے ابھی بتائی ہے کہ سورہ اعراف کی 10 نمبر آیت کا ورد کریں، انشاءاللہ مکان کچھ نہ کچھ حل نکل جائے گا. بواسیر کے لیے یہ کریں تو یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار پڑھیں کہ اللہ رحم کر دے، موذی بیماری ہے اسے دور کر دے. اور 3 انجیر نہارمو اور ریٹھے آتے ہیں، سر دھونے کے جو ریٹھے آتے ہیں انہیں ریٹھوں کو 1 ریٹھا پیس کے اور 30 گرام مکھن کے ساتھ روز کھائیں. انشاءاللہ 10-15 دن میں انہیں لگے گا کہ بواسیر ان کی ختم ہو گئی. اور اگر ان کی لیٹرین کی جگہ پہ مسے ہوں تو وہاں سرسوں کا تیل لگایا کریں الٹے ہاتھ سے تھوڑا اندر تک صبح شام، سرسوں کا تیل. تو اس سے انشاءاللہ جو مرچیں لگتی ہیں یا جو بے چینی ہوتی ہے یا جسم باہر آتا ہے یا مسوں میں تکلیف ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. اب فالج کے لیے کیا کیا جائے؟ جیسے انہوں نے بتایا کہ فالج کے لیے میں نے ایک سوال کے جواب میں ابھی بتایا تھا کہ ایک تو 5 کاجو اور 5 منقع اگر شوگر نہ ہو تو وہ دیں اور شہد اور دودھ دیں رات کو، اور 5 پتی زعفران صبح شام 1 گھونٹ پانی سے کھانے کے بعد. تو انشاءاللہ فالج کا اثر دھیرے دھیرے ختم ہونے لگے انشاءاللہ. ایک سوال کل کا ہمارے پاس محفوظ ہے جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جو ان کے بھائی یا بیٹے ہیں وہ کہیں شادی کے خواہش مند ہیں، ادھر سے لڑکی کی بھی خواہش ہے لیکن طرفین جو ہیں وہ راضی نہیں ہیں. ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ اس میں انہیں ایک عمل کرنا چاہیے جس سے ان کے والدین راضی ہو جائیں. میں تو سب بچوں سے یہی بات کہتا ہوں کہ پسند کی شادی کی منائی نہیں ہے لیکن ماں باپ کو راضی کرنا بہت ضروری ہے، تبھی اللہ راضی ہوتا ہے. کیونکہ حضور کی حدیث پاک ہے ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا اور ناراضگی میں ناراضگی ہے. تو اس لیے اپنے والدین کو راضی کرنے کے لیے یہ کریں کہ عشاء کے بعد وطروں سے پہلے 2 نفل پڑھیں صلاۃ الحاجات کے، اور دونوں رکعت میں الحمد شریف کے بعد 7 بار سورہ ممتحنہ کی 7ویں آیت پڑھیں. اس کا پہلا لفظ اصل اللہ یجل بینکم و بین الذی، مطلب یہاں سے شروعات ہے، واللہ قدیر واللہ غفور الرحیم تک یہ چھوٹی سی آیت ہے. یہ دونوں رکعت میں 7 بار یہ پڑھیں اور اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد 70 بار یہ دعا کریں کہ اللہ جیسے آپ نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا ایسے ہی میرے والد اور والدہ کا دل میرے لیے نرم کر دیجئے،
مطلب جس بچی سے انہیں نکاح کرنا ہے کہ اس بچی کے لیے نرم کر دیا، اور وہ بچی یہ عمل کرے کہ لڑکے کے والدین کا دل ہمارے لیے نرم کر دیجیے. تو دونوں ایک دوسرے کے والدین کے لیے دعا کریں کہ اللہ جیسے آپ نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، ایسے ہی فلاں شخص کے والدین کا دل میرے لیے نرم کر دیجیے. تو انشاءاللہ 1 ہفتے کا یہ عمل ہے، باقی کے دنوں میں ہوگا، لگاتار ہوگا 1 ہفتے تک، بیچ میں کوئی وقفہ نہیں ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن یہ بھی یہاں پر ہے کہ والدین کی مرضی اور ان کی رضا کو ضرور وہ تو میں ترجیح پہلے دیں. کہتا ہوں کیونکہ اس میں اللہ راضی ہوتا ہے نا. بے شک. زیادہ اور اس تر میں جو ان لو کے میرج بھر کے تجربات شامل ہوتے ہیں. ہاں نہیں، جس میں نہیں لو میرج فیل ہی اس لیے ہوتی ہے 99% کہ اس میں ماں باپ راضی نہیں ہوتے، اسی لیے اللہ راضی نہیں ہوتا، اور ساری کائنات کا نظام چلانا اللہ کے ہاتھ ہے. جی 2 کالرز ہیں. ہادی صاحب پہلے آپ سے مخاطب فرمائیے، پھر ایک بہن ہے ان سے بھی رابطہ کریں گے. بتائیے سوال کیا ہے؟ ہادی بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ہادی بھائی اگر ہمیں سن پا رہے ہیں تو اپنا سوال بتائیے. مستانہ صاحب آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے 2 سوال ہیں. جی ایک سوال ہے، میں نے آج خواب میں سانپ دیکھا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال؟ سانپ دیکھا ہے، دیوار میں جا رہا ہے وہ، اور پھر دوسری جگہ کو نکل گیا. چلیے ٹھیک ہے، اس نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا؟ روشنی آ رہی ہے اس کے پیچھے، اس کے پیچھے روشنی دیکھی؟ دیوار کو پھر روشنی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال بتائیے. دوسرا سوال ہے، میرا بڑا بیٹا ہے نا، اس کا نہ تو کام میں دل ہے نہ پڑھائی میں. عمر کیا ہے؟ نام عمر ہے اس کی 19 سال. نام کیا ہے؟ دانش. وہ میرا کہنا پڑتا. ٹھیک ہے. رفیق صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. جی میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم ٹی وی پہ آیتوں کے پروگرام دیکھتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت ہوتی ہے، اس کے اندر مانو کہ سجدے کی آیت آتی ہے تو ہمارا وضو تو ہوتا نہیں ہے، تو کیا سجدہ کرنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہو جاتا ہے؟ بہت ہی اچھا سوال ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ جاننا چاہ رہے ہیں رفیق بھائی؟ اور ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں، خاص کر کے میں اردو میڈیا سے، جی کہ میں فروٹ کی مارکیٹ میں کام کرتا ہوں، وہاں پہ کچھ اردو اخبارات آتے ہیں فروٹ کی پیٹیوں کے اندر، جس کے اندر قرآن کی آیتیں لکھی ہوتی ہے، حدیث کی باتیں لکھی ہوتی ہے، اللہ کے رسول کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ کچروں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. کئی بار میں نے خود اپنے ہاتھ سے پیپر اٹھائے، تو کیا یہ کچھ بند نہیں ہو سکتا ہے اردو میڈیا کے ذریعے؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور واقعی توجہ طلب بات ہے کہ ان کی بے حرمتی جو ہوتی ہے اس بے حرمتی کو کس طرح روکا جائے. لوگوں کی تعلیم و ترویج کے لیے اس کو نشر کرنا، شائع کرنا وہ غلط نہیں ہے، لیکن اس کی حفاظت بہت ضروری ہے. وہ کس کا کام ہے؟ جی اصل میں بات یہ ہے نا کہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اتنی سمجھ نہیں ہے لوگوں کو کہ اس طرح کی چیزیں چھاپنے سے بچیں، لیکن چھپی ہوئی ہوتی ہیں. اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، میں کسی پہ بھی اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. ان صاحب کو کہیں اس طرح کی اخبار یا کچھ بھی ملے تو یہ اس کی قدر بھی کریں، اسے اٹھا کے صاف ستھرے، یا اس طرح کی چیزیں گھروں میں بھی ہوتی ہیں جو پوشیدہ ہو جاتی ہیں، تو اس طرح قرآن کے پنے ہوں یا اخبارات ہوں جن میں حضور کا نام ہو تو اٹھا کے مسجد میں بھیج دیا کریں، یا کسی سوکھے کنویں میں ڈلوا دیں یا مٹی کے نیچے دبا دیں. مطلب یہ سب کام کیے جا سکتے ہیں، مگر آپ روک نہیں سکتے. جتنی آپ کے اندر استطاعت ہے آپ اتنا ہی کام کر سکتے ہو، اور جواب دہ بھی ہم اسی کے ہیں، کیونکہ جتنا اللہ نے ہمیں جیسے حالات دیے ہیں انہی کا ہم سے سوال کرے گا. تو اس لیے بہت پریشان نہ ہوں، جتنی ان کے پاس ہمت ہے اتنا اپنا یہ کام کرتے رہیں انشاءاللہ. باقی دعا کریں اللہ سے. بالکل. اس کی اشاعت کو اس لیے نہیں روک سکتے مولانا صاحب کہ اگر ایک شخص نے بھی ہدایت پالی تو سمجھے ہمارا کام ہو گیا، اور جس کی نظر پڑے ان چیزوں پر اس کا کام ہے کہ وہ اسے احتیاط کرے. جی بالکل. فاطمہ صاحبہ فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. جی میرے گٹھیا بھائی ہیں، میرے شریر میں بہت درد رہتا ہے اور ہاتھوں میں انگلیوں پہ گٹھانے پھول جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہے؟ جوڑوں میں، پورے جوڑوں میں درد رہتا ہے اور میرے تھائرائیڈ بھی ہے. ٹھیک ہے. بی بی براق صاحبہ فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ یہ لائن براق ہے. جی جی آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے استقبال ہے آپ کا. سوال کیا ہے؟ بی بی براق صاحبہ فرمائیے. مانے ہونا چاہیے، مانے چاہیے. کس کے مانے جاننا چاہ رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. نام بتائیں تب تو مانا پتہ چلیں گے. بی بی براق. اچھا اپنے نام کا مطلب جاننا چاہ رہی ہیں. چلیں مولانا صاحب ان کے نام کا مطلب بتا دیجیے. والا یونیک سا نام ہے، چھوٹا سا، لیکن واقعی اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے. براق اصل میں ایک ایسی سواری تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج کی رات میں انہیں دی گئی تھی، جب اللہ سے ملنے کے لیے جب
عرش پہ گئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو براق جو ایک حد کے مطلب براق کے ذریعے ہی وہاں پہ پہنچے تھے. بہت تیز رفتار یہ بہت تیز رفتار مخلوق تھی اللہ کی. اس کے نام کے اوپر ان کا نام ہے، بڑا مبارک نام ہے. جی اب جیسے فاطمہ صاحبہ نے بتایا اور کافی تکلیف انہیں محسوس ہو رہی ہے، ان کے سوال سے بھی ان کے کرب کا اندازہ ہوتا ہے، پورے جسم میں درد ہے، گٹھیا ہے، جوڑوں میں درد ہے، سوجن بھی شاید بتائی ہے، تو کوئی علاج اور کوئی دعا؟ جی بالکل بالکل الحمدللہ. ایک تو یہ یا سلام یا اللہ کا ورد رکھیں، کم سے کم 1000 بار روز پڑھ لیا کریں یا سلام یا اللہ. جب بھی زیادہ درد ہو تو سیدھے ہاتھ پہ پھونک ماری اور الٹے حصے پہ پھیر لیا جسم کے، اور الٹے ہاتھ پہ پھونک ماری سیدھے حصے پہ پھیر لیا، اس سے درد ان کا کم ہوگا. دوسرے ایک کلونجی اور مہندی پتہ اور ایک کشتے شیری آتی ہے، کوٹ مٹی بھی کہتے ہیں اسے، ان تینوں کو برابر لے کے اسے پسوا لیں اور آدھا چمچ صبح شام کھانے کے بعد لیں. کوٹ مٹی، کلونجی اور مہندی پتہ، اس کا چورن بنا لیں صفوف، اور اس کا آدھا چمچ صبح شام بنا کھائیں. دوسرے 3 انجیر نہارمو روز کھائیں، اور ایک ہلدی ڈال کے دودھ میں رات کو وہ پیا کریں، تو انشاءاللہ درد میں انہیں کافی راحت ہوگی انشاءاللہ. شبنم اور سعیدہ تھوڑا سا انتظار. شبنم صاحبہ سوال بتائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ میری شادی ہوئی تھی، میری شادی ٹوٹ گئی ہے، ایک بیٹا ہے. کیا وجہ ہے، کیوں آپ کا رشتہ کیوں ٹوٹ گیا؟ ارے سسرال والے نہیں کی صحیح سے تو رشتہ ٹوٹ گیا ہے. ایک بات بتائیے، آپ کی آواز اول تو ہم تک پوری طرح نہیں پہنچ رہی ہے، اپنا سوال دہرائیے. یہ بتائیے آپ کی شادی ہوئی تھی یا صرف رشتہ ہوا تھا؟ میری شادی ہوئی تھی اور ایک بیٹا بھی ہے، اور جو ہے رشتہ ٹوٹ گیا ہے، انہوں نے طلاق دے دیا میرے ہسبینڈ نے. کیوں طلاق دی؟ ارے وہ ماں باپ کے کہنے پہ طلاق دے دی. ہم اسی کا اندیشہ تھا، ماں باپ کے کہنے پر کیوں طلاق دی؟ آپ میں خرابی تھی، آپ لڑتی جھگڑتی تھیں، آپ حقوق پورے نہیں کرتی تھیں؟ نہیں کوئی ایسی بات نہیں تھی، جو ہے میری بداپن سے یہ سب ہوا نا، ہم اتنا سمجھ نہیں پائے. ہم ساتھ لندے جو ہے تھوڑی جو ہے زبردست تھی، اور ایک دن میرے باہر رہتے تھے، اسی لیے جو ہے ایک بیٹا بھی تھا، اس کے بعد میں اب کیا چاہتی ہیں؟ اب تو آپ کا رشتہ ختم ہو چکا شبنم. بالکل. اب آپ کیا دوسری شادی کے لیے خواہش مند ہیں؟ جی دوسری شادی کے لیے سوچ رہے ہیں، تو رشتے نہیں آ رہے ہیں. بالکل آپ کا حق ہے اور اللہ ضرور مدد کرے گا انشاءاللہ. ہمارے سماج میں بیوہ یا مطلقہ کی شادی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے یا کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جب یہ ایک ضرورت ہوتی ہے. مولانا صاحب بہت تفصیل سے بتائیں گے، تھوڑا سا انتظار. سعیدہ صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے باجی کہ میرا پوتا ہے. ہاں میرا پوتا ہے 15 سال کا. جی. وہ شیطان ہے، وہ پڑھتا بھی نہیں ہے، سنتا بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرتا ہے. ایسا کچھ پڑھنے کے لیے بتاؤ کہ میں خود پڑھوں. یہ بتائیے شرارتوں کا آغاز کب سے ہوا؟ یہ حالت ابھی پیدا ہوئی ہے ان کی یا شروع سے بچپن سے ہی ہے وہ؟ نہیں وہ ہے نا، یہ ابھی 2 سال پہلے اس کو اسکول سے بھی نکال دیا، دوسرے اسکول میں ہم نے ایڈمیشن لیا. اس کا نام کیا؟ وہاں پہ بیسے. نام بتائیے اپنے پوتے کا. اس کا نام الروز خان. پھر سے بتائیے. الروز خان. الروز. آپ تک پہنچا یہ نام؟ کیا کیا جائے مولانا صاحب؟ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہیں میں کہنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو شیطان نہ کہیں، کیونکہ شیطان تو اللہ کا دشمن تھا اور ہے اور رہے گا. تو اس وجہ سے شرارتی کہہ لیں بچے کو، دنگئی کہہ لیں، لیکن شیطان نہ کہیں. یہ سبھی کے لیے ہے بات کہ اپنے بچوں کو شیطان نہ کہا کریں. دوسری بات یہ ہے کہ ایسے بچوں کے لیے ایک تو 21 بار یا شہید سرانے کھڑے ہو کے روز دم کریں اس کے اوپر، اور پائنتیوں کی طرف کھڑے ہو کے 3 بار درود شریف آگے پیچھے اور 21 بار سورہ اخلاص پڑھ کے اس کے اوپر دم کریں، اور یا ودود 1000 بار پڑھ کے مغرب کے بعد چینی نمک دم کر کے رکھ لیں اور وہ اسے کھلائیں، اور 4-5 دن میں آپ کو اس میں انشاءاللہ فرق محسوس ہونے لگے، اس کے دنگے کم ہو جائیں گے. یہ ایسا ہی ایک سوال اور بھی ہے مولانا صاحب، جیسے مستانہ صاحب نے بتایا تھا لڑکے کی عمر 19 سال ہے، دانش نام ہے، کام کاج میں دل نہیں لگتا، نہ پڑھائی میں لگتا ہے. ہاں اس کے لیے بھی یہی ہے کہ ایک تو یہ ان کے اوپر یہ دم کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں، اور وہ میچور لڑکا ہے، اس سے تھوڑا سا کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، کسی اچھے دیندار علماء دین کے پاس اسے لے کے جائیں اور وہ سمجھائیں انہیں کہ بھائی یہ جو زندگی ہمیں ملی ہے یہ آخرت کی زندگی کے لیے، تو ابھی سے سیٹلمنٹ ہوگا ان کا، تبھی تو آگے شادی ہے اور سیٹنگ ہے، تو کس طرح سے شروعات تو یہیں سے ہونی ہے. لیکن کوئی دیندار آدمی انہیں سمجھا سکتا. ہو سکتا ہے انہوں نے وہ باتیں نہ سنی ہو، یہ سوچ کر کہ یہ میرا سوال نہیں ہے، اس لیے بہت مہربانی ہوگی ایک بار پھر وہ وظائف جو آپ نے بتایا وہ دہرا دیجیے. ہاں وہ یہ ہے کہ ایک تو سرہانے کھڑے ہو گئے 21 بار یا شہید کا دم کریں جب وہ سوتے ہوئے ہوں،
اور 21 بار سورہ اخلاص 3 بار درود آگے پیچھے پڑھ کے پائنتوں کی طرف کھڑے ہو کے اس کے اوپر دم کریں، اور یا ودود پڑھ کے چینی اور نمک دم کر لیں کسی دن مغرب کے بعد. وہ اس بچے کو مستقل کھلاتی رہیں، اس میں ملاتی رہیں، بس ایک ہی بار پڑھنا ہوتا ہے. جی اب ایک بہت اہم سوال رفیق صاحب کا رہ گیا ہے کہ قرآن پاک کی اگر تلاوت ہو رہی ہے مان لیجیے ٹیلی ویژن پہ، اس میں علماء دین نے یہ بات بتائی ہے، فتویٰ دیا ہے کہ جب لائیو کوئی پروگرام ہو اور اس میں کوئی سجدے کی آیت آئے تو سجدہ کرنا چاہیے ناظرین کو بھی، اور اگر ریکارڈڈ کوئی پروگرام ہے تو اس میں سجدے کی ضرورت نہیں. بہت شکریہ. شہناز صاحبہ فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں میرا نا سوال یہ ہے کہ مجھے ممی کو نا ابھی کل ان کو پرسوں رات کو بخار آیا تھا شام کے ٹائم میں 4 بجے کے ٹائم. اس کے بعد میں ان کے ایک پیر میں نا تکلیف بہت ہو گئی. اب ڈاکٹر کو بھی دکھایا تھا، بلڈ ٹیسٹ بھی کروایا تھا، لیکن اس کے اندر نا ان کا انفیکشن آیا تھا بلڈ میں. اور ان کی اتنی تکلیف ہے کہ مطلب ان سے مطلب گروتھ نہیں ہے، ان سے تکلیف درد برداشت نہیں ہوگا. کوئی دعا بتا دیے. اور دوسرا میرے بھائی کا ہے، کل میں نے سوال کیا تھا، اعتبار سے اللہ کا شکر ہے کہ میرا آج پھر کال لگ گئی میری. بھائی کا میں نے پوچھا تھا کہ دانش ہے نام، اور وہ مطلب کسی لڑکی سے کیا ہے ان کا، تو لیکن لڑکی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ممی کو بھی کوئی پسند نہیں ہے، اور لوگ بھی اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ پسند نہیں کرتی ہیں. اور بھائی اسی سے کرنے کے چکر میں ہے، اور مولانا کے پاس بھی گیا تھا وہ ان سے مطلب کچھ تعریف وغیرہ کرانے کے لیے. ہاں اس سوال پر آپ کی رہنمائی ہو چکی ہے، لیکن کوشش کریں گے، وقت ہوا ہے ہمارے پاس تو پھر اس بارے میں ضرور بتائیں گے. محفوظ بھائی آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ محفوظ بھائی سن پا رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جیسے کہ ہم عشاء کی نماز پڑھتے ہیں جی، اس میں وطر چھوڑ دیتے ہیں جیسے، ٹھیک، تو اب جیسے ہم تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں ہاں تو اس میں وطروں میں عشاء کا نام لیا جائے گا یا نہیں؟ جب اس وقت وطر ادا کریں گے تو نیت کیا ہوگی، کیا کیا جائے مولانا صاحب؟ بالکل یہی سنت طریقہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ وطر جو ہے وہ آخری رات میں پڑھتے تھے، جب تہجد کی نماز پوری کر لیتے تھے اس کے بعد. لیکن وہ عشاء کا ہی وقت ہوتا ہے تو اس میں عشاء کی ہی نیت کی جائے گی، اس کے بعد پھر فجر کا وقت شروع ہوتا ہے. جی بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا وقفہ اور لیں گے ناظرین، بہت جلد حاضر ہوئے. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. 3-4 سوالات ہمارے پاس ہیں اور ایک سوال جو ہے وہ تھوڑا تفصیل کا متقاضی ہے. شبنم صاحبہ کو اسے ہم وقت تھوڑا ضرور چاہیں گے. فی الحال ان کا جو سوال ہے شہناز صاحبہ کا، ان کی والدہ کو بخار ہوا تھا، اس کے بعد ان کے پورے جسم میں یا پیروں میں جیسے انہوں نے بتایا کہ کافی تکلیف ہے، ڈاکٹرز نے بتایا انفیکشن ہے، کیا کیا جائے؟ جی انہیں پھر اپنی والدہ کو اسی طرح سے کلونجی، مہندی پتہ اور کوٹ مٹی، کستے شیری بھی کہتے ہیں اسے، ان برابر ملا کے مقدار میں اور اس کے صفو بنا لیں، اور آدھا چمچ دن میں 3 بار ناشتے کے بعد، کھانے کے بعد اور رات کے کھانے کے بعد دیں. اور 3 انجیر اگر شوگر نہ ہو تو نہار منہ دیں، اور ان کی والدہ بوڑھی ہوں، دانت صحیح نہ ہو تو رات کو بھگو دیں، صبح وہ ملائم ہو جائے گی تب دے دیں. شوگر ہو تو پانی پھینک دیں اور صبح کو انہیں انجیر کھلائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ. اور ایک شہد دیں گرم پانی میں، صبح شام 1 چمچ شہد 1 گلاس گرم پانی میں، انشاءاللہ ان کا درد کافی دور ہو جائے گا. رات کو ہلدی دیا کریں دودھ میں تو اس سے انشاءاللہ درد. آپ نے جو چیزیں بتائی مولانا صاحب، ایک کلونجی ہے، ایک کشتے شیری ہے اور مہندی پتہ، تو ان کا وزن کیا ہو؟ برابر میں بولا کہ تینوں چیزیں برابر، جیسے 100 گرام تینوں لے لیں یا آدھا کلو تینوں لے لیں، بنا کے رکھ لیں. یہ بہت دنوں تک چلتی رہے گی انشاءاللہ، انہیں بہت فائدہ ہوگا، بہت طاقتور چیز ہے. جی انشاءاللہ اللہ انہیں بھی فائدہ دے. اب سوال یہ ہے کہ بہن نے خواب میں سانپ دیکھا ہے، لیکن سانپ کے پیچھے انہوں نے روشنی دیکھی ہے. ہاں تو اس کا مطلب یہی ہے، سانپ کی جو تعبیر بتاتے ہیں علماء دین تو کہ کوئی دشمن پیچھے ہے، مگر انہیں نقصان نہیں پہنچا پائے گا کیونکہ پیچھے سے روشنی، اللہ کا نور سمجھو. انشاءاللہ اللہ حفاظت کرنے والا. کوئی بھی دشمن ہو، کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی جادو ہو، بنا اللہ کی مرضی کے نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو اپنی 5 نمازیں درست رکھیں، اور ان ربی علی کل شیء حفیظ، اللہ سے حفاظت مانگتی رہیں، بے شک میرا رب ہر چیز کی حفاظت کرنے والا. بالکل. ابھی بہن نے جو کہا کہ ان کا ایک سوال تھا جس پہ انہیں ایک بار پھر سے رہنمائی درکار ہے. جیسے بھائی ہے، کسی سے شادی کرنا چاہ رہا ہے، وہ لڑکی اچھی نہیں ہے ان کے کہنے کے مطابق، تو ایسی صورت میں ان کے بھائی کے دل کو موڑنے کے لیے کیا کیا جائے؟ اس میں اصل میں ایک قرآن میں سورہ فرقان ہے، اس کی 74 نمبر آیت ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ایک تو ان کی والدہ اس کا ورد رکھیں اس آیت کا، اور اس کے اوپر دم بھی کریں، پانی دم کر کے بھی اسے پلائیں اس آیت کا. اور 21 بار یا شہید سرانے کھڑے ہو کے، اور 21 بار سورہ اخلاص پائنتوں کی طرف کھڑے ہو کے 3 بار درود آگے پیچھے
اس سے دم کریں انشاءاللہ تعالیٰ، پھر اس سے بات کر کے دیکھیں، اللہ سے دعا کر کے 2 نفل ملا لیا کریں، سورہ مطلب صلاۃ الحاجات کے، اور اللہ سے حفاظت کی دعا بھی کریں، ان ربی علی کل شیء حفیظ پڑھا کریں، ایک تصویر روز، انشاءاللہ وہ بچہ بچ جائے گا اس لڑکی سے اگر وہ ٹھیک نہیں ہے۔ بالکل، اگر اللہ کی مصلحت ہوگی تو اللہ ضرور دل پھیر دے گا۔ بلال بھائی آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بلال۔ جی بہن، ہمارا سوال یہ تھا کہ ہمارے ایک قریبی ہیں، ہاں جی ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے کم کر دیں۔ وہ ایک مسجد میں مؤذن کا جو ہے فرض ادا کر رہے ہیں، تو کچھ دنوں سے اللہ کرم ہے جسے مؤذن بھی کرتے ہیں، کافی ماشاءاللہ وقت کا مطلب وقت کا جو ہے کافی خیال رکھتے ہیں، پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اس کے باوجود جیسے ٹیوشن وغیرہ پڑھاتے ہیں، اور یہ ہے کہ کچھ دنوں سے جیسے فیملی ہے ان کی 2 ایک بچے ہیں، تو فیملی کے حساب سے گاڑی لے لیے تھے، اور جیسے صاف ستھرے کپڑے پہننے رہے، تو مقتدیوں کا یہ حال ہے کہ کچھ شکایت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، تو یہ تھنکنگ یہ سوچ بدلنے کے لیے کوئی ایسا ہمارے حضرت کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ ہم کریں کہ یہ جیسے مقتدی حضرات ہیں جیسے بالکل ان کو شک کے دائرے سے باہر نکال لیں۔ جی بڑا اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے۔ اس کے لیے چاہیے ان مؤذن صاحب کو، اگر اللہ نے ان کی سیٹنگ ایسی بزنس کی کرا دی اور انہیں اتنا روپیہ دے دیا کہ وہ گاڑی اور کپڑے وغیرہ اپنے درست رکھ سکتے ہیں، تو وہ مسجد سے پیسہ لینا بند کر دیں، تو مقتدیوں کی زبان اپنے آپ بند ہو جائے گی، اور شو کریں کہ بھائی میں بزنس کر رہا ہوں، اپنی جیب سے خرچ کرتا ہوں، اپنے بچوں کے لیے گاڑی جو لی ہے اپنی محنت سے لیا ہے، کوئی مسجد کا مال نہیں ہے، نہ کوئی چندہ کریں مسجد کے نام سے، اور نہ مسجد سے کوئی پیسہ لیں، اللہ سے مانگیں کہ اللہ میری برکت کر دے روزی میں، اور کہ میں اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت، اچھی ان کی ضرورتیں پوری کر سکوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ تمام مقتدی ان کی جو اس نظر سے دیکھتے ہیں، حقیقی نظر سے، ان کی عزت کرنے لگیں گے۔ بالکل، اور یہ ان کا اپنا پرسنل معاملہ ہے، اگر وہ اپنے فرائض پوری خوش اسلوبی سے اصل میں ایمانداری سے ادا کرتے ہیں۔ اس اصل میں اس جو پروفیشن ہے اس میں پیسے تو ہیں کم بہت، تو لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، تو یہ ظاہر کریں کہ میں یہ بزنس کر رہا ہوں، اصل میں کئی جگہ شو کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے، تو اس وہاں شو کریں، مسجد سے پیسہ بند کر دیں، بھائی مجھے اب ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ کئی صحابہ کرام سے بھی، حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان کا پتہ لگتا ہے کہ بیت المال سے اتنا ہی لیتے تھے جتنا ان کی ضرورت ہے، اور پھر بند بھی کر دیتے تھے، تو یہ مسجد سے لینا بند کر دیں اگر اللہ نے انہیں نواز دیا ہے تو۔ بالکل، بہت شکریہ۔ 2 بہت اہم سوال تھے، لیکن اتفاق سے ہمارے پاس وقت کم رہ گیا ہے، انشاءاللہ ان پر کل جو ہے وہ کوشش کریں گے رہنمائی کی، بلکہ ہماری کوشش یہ رہے گی کہ جو شبنم صاحبہ کا سوال ہے جس میں ان کی حیثیت جو ہے وہ مطلقہ کی ہے، تو ہمارے سماج میں بیوہ یا مطلقہ کی دوسری شادی کو برا کیوں کہا جاتا ہے، یہ تو ایک موضوع ہوا جس پر پورا ایپیسوڈ انشاءاللہ ہم کریں گے۔ دوسرے ہادی صاحب کا جو سوال تھا کہ ان کا لڑکا کسی بیوہ سے شادی کرنا چاہتا ہے، اب بیوہ سے شادی ان کی نظر میں معیوب ہے، کیوں معیوب ہے، سماج کیوں اجازت نہیں دیتا، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ایک پورا ایپیسوڈ درکار ہے، اور یہ دونوں موضوعات ہم ایک ہی کوزے میں بند کرنے کی کوشش کریں گے ایک ایپیسوڈ میں، لیکن ان کی جو رہنمائی دعا کے ذریعے یا وظائف کے ذریعے درکار ہے وہ انشاءاللہ کل آپ تک پہنچے گی۔ فی الحال پروگرام کو یہیں پر ختم کرنے کا وقت ہو رہا ہے، لہٰذا مجاز صاحب کا بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے، اور تمام ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے۔ ہماری خواہش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ یہ جو پورا ایپیسوڈ ہے یہ آپ کے ساتھ اور آپ کی رہنمائی میں، ہاں بالکل انشاءاللہ میں بتاؤں گا لوگوں کو کہ اس کا حل کیا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ تو آج کے لیے ہم اجازت لے رہے ہیں، لیکن زی سلام پر بلا توقف 25 اہم خبریں آپ کے پیش نظر ہیں، آپ زی سلام دیکھیں، ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔